बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवामी कचहरी में मेरा नाम है केवान हामिद। आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। अवामी कचहरी का थोड़ा सा वक्त बदल गया है, मंडे को आया करते थे हम, अब से ये प्रोग्राम हुआ करेगा जुमेरात की रात को 8 बजे। एंड बराह रास्त प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। ये प्रोग्राम है अवामी कचहरी है, अवाम का साथ बड़ा ज़रूरी है इस प्रोग्राम के अंदर। एंड साथ की जहाँ तक बात हो रही है तो साथ साथ गिले शिकवे भी आप लोग कॉल करके हमें बता सकते हैं। कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, इस्लामाबाद के हवाले से अगर कोई बात करनी है, दारुल हुकूमत के हवाले से अगर कोई बात करनी है, किसी एरिया में कोई मसला है जो हाईलाइट होना टेलीविज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। भला कैसे? वो है फ़ोन लाइंस के ज़रिए। 41023557 हमारा नंबर है, 051 लगाना ना भूलिएगा। उसके अलावा अगर फ़ोन लाइंस नहीं मिल रही, क्योंकि अक्सर औक़ात बिज़ी होती हैं और आपका पेशेंस भी कम हो जाता है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं 0335488844 पे। ये व्हाट्सएप का हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड इस पर कॉल मत कीजिएगा, ये सिर्फ मैसेजिंग के लिए नंबर है और कॉल करने के लिए 41023557 नंबर है। जैसे कि प्रोग्राम का जी फॉर्मेट है, दोबारा मैं बताता हुआ चलूँ जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि अवामी कचहरी में क्या होता है। हम इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मसाइल की भी बात करते हैं, अच्छी चीज़ों की भी बात करते हैं, जो अच्छा हो रहा है उसको भी सराहते हैं, और जिसके बारे में अवाम को अवेयरनेस की ज़रूरत है उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। और हर मरतबा प्रोग्राम के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई ना कोई मेहमान होता है, जिससे हम सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। और आप लोग भी कॉल करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली, बराह रास्त। एंड हम भी कुछ सवालात अपने थ्रो करते हैं प्रोग्राम के अंदर। आज के प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन किया है ADC हैं जी ईस्ट इस्लामाबाद के शहरियार आरिफ खान साहब। इनसे हम बात करेंगे, इनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। इनको वेलकम करते हैं K2 टेलीविज़न के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू K2 टेलीविज़न। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। सर, आप हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट इस्लामाबाद के, एंड यू रिसेंटली जॉइंड दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये दी गई है, अभी आपका फर्स्ट मंथ ही है। एंड एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के हवाले से थोड़ा सा हमारी आवाम की कंजम्पशन के लिए बताइए कि आपके अंडर कौन सी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स आपके अंडर आ जाते हैं, एंड कौन से जोन्स हैं जिनमें आपको ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है कि दिस इज़ डायरेक्टली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत शुक्रिया जी मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। सबसे पहले तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ज़िला इंतज़ामिया का हेल्थ रिस्पॉन्स है, जिसको मैं देख रहा हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि अब कोविड की जो बार बार डिफरेंट वेव्स आ रही हैं, जिसमें अब ओमिक्रॉन हमारे सामने है, तो कोविड रिस्पॉन्स, हमारा हेल्थ का जो इस्लामाबाद में रिस्पॉन्स है, उन जिम्मेदारियों को मैं देख रहा हूँ। इसके साथ साथ जो हमारी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है, उसको भी मैं एज अ मेंबर मैं तमाम चीज़ों को ओवरलुक कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें कोविड की, तो मैं हेल्थ रिस्पॉन्स और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है हमारा, इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। सही सर, हेल्थ के अंदर अगर हम आ जाए, सबसे पहले हम हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, उसके बाद हमें कॉल्स भी आएंगे। ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू शेयर देयर पर्सनल ग्रीवांसेस एज वेल, जो उनके मसले मसाइल हैं ऑन पर्सनल लोकल लेवल एज वेल। लेकिन कुछ जनरल बातें कर लेते हैं इस्लामाबाद के हवाले से। हेल्थ फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, वैसे तो हम एवरी टाइम अगर कोई ऐसा एक चैलेंज आता है, कोविड की सूरत में आता है, या फिर पोलियो की आपकी एक कैंपेन चल रही होती है, वो तो एक रेसिप्रोकल काम चल रहा होता है साथ साथ। लेकिन वैसे हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स की तादाद है, फैसिलिटीज़ जो हमारे साथ एग्जिस्ट करती हैं इस्लामाबाद के अंदर, उसका इस वक्त क्या हाल है? इज़ देयर एनी नीड फॉर इम्प्रूवमेंट और नॉट? अगर है तो उस पर कोई काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? शुक्रिया। देखिए जी, किसी भी कौम की तरक्की में हेल्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के लोगों को पिम्स हॉस्पिटल के बारे में इल्म है कि पिम्स हमारा एक टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल है। इसके साथ पोली क्लिनिक हमारा है जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, CDA हॉस्पिटल है, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में हमारे काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं। इस्लामाबाद के लोगों के लिए जो अच्छी खबर है या अच्छी बात है, वो गवर्नमेंट यहाँ पे 3 नए हॉस्पिटल्स इनिशिएट कर रही है, और ये सब स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स होंगे। ये सब 200 बेडेड फैसिलिटी है, जिसमें आपके तमाम तर जो हेल्थ केयर मसले मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको देखा जाएगा। अगर आप रफली डिवाइड करें हेल्थ केयर को, तो आपको पता है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर की बात करते हैं। आपको इस्लामाबाद के जो साइड एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी नज़र आते हैं, 12 के करीब हमारे हैं। हमारी डिस्पेंसरीज़ हैं जो काम कर रही हैं। हमारे जो CDA के सेक्टर्स हैं, वहाँ पे हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमारे रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, और फिर हमारे ये अस्पताल हैं। तो हेल्थ की नीड को देखते हुए ही हुकूमत ने ये फ़ैसला किया
کہ اس نے 200 بیڈ کے یہ 3 ہاسپٹلز جو ہیں یہ انیشیٹ کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مکمل کرنے کے بعد جو ہمارا ہیلتھ کیئر کا نظام اسلام آباد کا ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ اس میں تھوڑا بہت فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ کرنٹ سیناریو کیا ہے، ہم کتنی کیپیسٹی پہ ہیں، مطلب کتنی ایکسیڈ کر رہی ہے کیپیسٹی، کرنٹ سیناریو ہمارا ہیلتھ کے اندر کیا ہے، جس میں آپ نے جیسے بتایا نا کہ ابھی یہ مزید فیسلٹیز بننی ہے تو ویل بی ایبل ٹو میچ دا نیڈ آف دا پیپل آف دا سٹیزنز آف دا سٹی، لیکن کرنٹلی ہم کتنی کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں اور کتنے انڈر اسٹافڈ ہیں یا پھر انڈر فیسیلیٹیٹڈ ہیں ریگارڈنگ ہیلتھ فیسلٹیز؟ دیکھیے اسلام آباد کی جو آبادی ہے وہ 21 لاکھ کے قریب ہے، تو اس میں ہمارا پمس جو ہے یہ سب سے بڑی ہماری فیسلٹی ہے، 1200 بیڈڈ فیسلٹی ہماری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے CDA ہاسپٹل ہیں، ہمارے پولی کلینک ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہیلتھ اسیسمنٹ گورنمنٹ نے کی، اس میں اس نے ضروری سمجھا کہ ہمارے 3 اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز بنائے جائیں۔ جب اس کی اسیسمنٹ کی گئی تو 12 میں ہمیں نظر آیا کہ ضرورت ہے ہاسپٹل بنانے کی، ہمیں نظر آیا کہ ترنول میں ضرورت ہے، ہمیں نظر آیا کہ G11 میں ضرورت ہے۔ تو یہ بیسکلی نیڈ اسیسمنٹ سروے تھا، جس کے بعد گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے جب ان تینوں جگہوں پہ ہاسپٹلز کو بنا دیا جائے گا تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% ضروریات پوری ہو جائیں گی، لیکن ان کے بننے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے جو بہت سے مسائل ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا جو ایک اور ہماری ورکنگ ہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹس کو بھی امپروو کرنے میں ہے۔ آپ نے نارملی اسلام آباد کے لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو نزلہ زکام بھی ہے تو وہ پمس کا رخ کرتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بیسک ہیلتھ سسٹم کو اتنا اچھا بنا دیں کہ ایک شخص جب اپنے کسی یونین کونسل میں ترلائی میں بیٹھا ہوا ہے، کسی اور روات میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایک بیسک ہیلتھ کے ایشو کے لیے پمس کا رخ نہ کرے، اس کو وہیں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی ملی جائے۔ اس لیے ہم اپنے بیسک ہیلتھ یونٹس کو بھی امپروو کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کووڈ کے بعد دیکھا کہ ہیلتھ کی ضروریات محسوس ہوئیں، اس وجہ سے ہم نے یہ جو ہمارے بیسک ٹرشری ہاسپٹلز ہیں یا جو فل فیسلٹی ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی ہم نے بنانے کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ صحیح سر، آپ نے جیسے بات کی کہ ابھی یہ فیوچر میں پلانڈ ہے پروجیکٹس جو 3 ہیلتھ فیسلٹیز کے ہاسپٹلس کے حوالے سے ہے، اس کی کوئی ٹائم لائن ہے؟ شوڈ وی کیپ اے چیک آن دا ٹائم لائن کہ اتنی دیر کے اندر یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی فیسیلیٹیٹڈ اکارڈنگلی؟ کس ٹائم تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ 3 200 بیڈ ہاسپٹلس بن جائیں گے؟ دیکھیں یہ تینوں کی اپنے اپنے ٹائم لائن ہے جس پہ یہ چل رہے ہیں، لیکن اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں تو ہم ان کو اگلے 1 سے 2 سال میں ہم ان کو فنکشنل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی ٹائم لائنز کو بھرپور طریقے سے فالو کرے گی۔ سر اگر ہم مزید ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے بات کریں، ہیلتھ کے اندر اگر بات کریں، جیسے آپ نے بیسک ہیلتھ یونٹس کی بات کی ہے، ہاسپٹلس کی بات کی ہے، ساتھ ساتھ فیسیلیٹیشن آف دا ڈاکٹرس کی اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹرس کی فیسیلیٹیشن کے لیے کوئی ایسے اقدامات پلانڈ ہیں ٹو بیٹر فیسیلیٹیٹ دیم؟ ان کی جو ایک جیسے رہنے سہنے کا بھی ہوتا ہے، ان کی ہاسٹلس کا بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں جس پہ کبھی کبھار پروٹیسٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی فرام دا ینگ ڈاکٹرز ایز ویل۔ پمس کا آپ نے ذکر کیا، سو از دیر سم تھنگ پلان فار دیز ڈاکٹرز ایز ویل تاکہ ان کے لیے بھی ورک انوائرمنٹ ذرا فیزیبل ہو؟ دیکھیں ڈاکٹرز ہمارے قوم کا سرمایہ ہے، آپ سب کو علم ہے کہ جو شخص بھی، جو لڑکا یا لڑکی فائنلی اس پورے پروسیس کو گزرنے کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے، وہ ویسے ہی ہماری سوسائٹی میں ہم تمام لوگوں نے ایک بہت رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ کام وہ کریں جو ایک پیغمبرانہ کام ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹرز کو جتنی بھی فیسلٹیز دی جائیں وہ کم ہے۔ ہمارے یہی مقصد ہے، منسٹری کے تھرو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اپنا انپٹ ہمیشہ گورنمنٹ کے سامنے منسٹری کے لیول پہ رکھتی رہتی ہے کہ جس حد تک ہم ڈاکٹرز کو فیسیلیٹیٹ کریں وہ ہم جتنا بھی کریں وہ کم ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سے پروپوزلز جو ہیں وہ منسٹری لیول کے اوپر سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں، اس میں یہ ضرور کوشش کی جاتی ہے کہ جو ڈاکٹرز کی آواز ہے، جو وائس آف دا ڈاکٹرز ہے، اس کو ضرور شامل کیا جائے، اور جو بھی ہمارے انیشیٹیوز منسٹری لیول پہ ڈاکٹرز کے لیے لیے جا رہے ہیں وہ پرو ڈاکٹرز ہوں، اور جہاں ہم ڈاکٹرز ہمارے لیے اتنی سخت ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں تو ان ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ اس کا ریوارڈ بھی دیا جائے۔ ٹھیک سر، اس کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایک اور ایشو ہے جو بہت زیادہ رائز پہ ہمیں نظر آیا ریسنٹ رپورٹس کے اندر، ریسنٹ ہماری نیوز گیدرنگ کے اندر بھی، وہ جعلی ادویات کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے کیا پروٹوکالز ہیں، کیا اسٹرکٹ پروٹوکالز لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ رکے، اس کی کمی آئے آہستہ آہستہ اینڈ وی ڈونٹ گیٹ ٹو سی مزید کوئی انکریز نہ ہے اس کے اندر؟ تو جعلی ادویات کے حوالے سے کیا پروٹوکالز ہیں؟
دیکھیں جعلی ادویات کو کسی بھی لگہ ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے ذریعے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے جس میں آپ کی تمام جو فارمیسیز ہیں ان کو رجسٹر کرنے کا کام کیا جاتا ہے. پھر جو ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے ذریعے ہم انشور کرتے ہیں کہ جعلی ادویات نہ ملیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی گھناؤنا ظلم نہیں ہو سکتا, کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی کہ آپ ادویات جو ہے وہ جعلی یا سب سٹینڈرڈ بیچی جائیں. تو اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انڈر دا کمانڈ آف ڈیپٹی کمشنر ہم لوگ اس چیز کو انشور کرتے ہیں, اور ہماری ہیلتھ ٹیمز, ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی بھی سب سٹینڈرڈ چیز نہ ملے. اس کے لیے ہمارا ایک پورا چیک لسٹ بنی ہوئی ہے, ایک پروٹوکولز ہیں, ایک ہماری سرٹیفیکیشن کا پروسیس ہے, اور ہم ان تمام چیزوں کو چیک کرتے ہیں اور ہم انشور کرتے ہیں کہ ہیلتھ فیسیلیٹیز جو ہماری فارمیسیز ہیں وہ بالکل سٹینڈرڈ ادویات بھیجیں. اور اس میں اگر کوئی ایسے کام میں ملوث ہوتا ہے تو اس میں سرکار کی طرف سے سخت کارروائی کی جاتی ہے. جی ناظرین, ہم ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور مزید اور ٹاپکس ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں شہریار عارف خان صاحب جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایسٹ ہیں, اینڈ بینگ این ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ان کے انڈر جو آ جاتے ہیں جو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, اس کے علاوہ وائلڈ لائف سے ریلیٹڈ ہے, اس کے علاوہ ہی از آلسو ایڈمنسٹریٹر فار بری امام دربار, اینڈ جو اوقاف ہیں اس کے بھی ہیڈ ہیں یہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کے. اینڈ یہ ساری چیزیں ان کے انڈر آ جاتی ہیں, ساری ذمہ داریاں ان کے انڈر آ جاتی ہیں. ہر سبجیکٹ کے حوالے سے مزید سوالات بھی ہم پوچھیں گے. ابھی ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد جو ہمارے نمبرز نیچے ڈسپلے ہو رہے ہیں اس پہ آپ لوگوں کی کالز اور لائن اوپن ہو گئی ہے, اس پہ ہم آپ کی کالز بھی لیں گے, اور جو نیچے واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے اس پہ ہم آپ کے میسیجز بھی پڑھیں گے براہ راست پروگرام کے اندر. آپ لوگ موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, براہ راست ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں. بے شک اگر ان کی وہ ڈومین کے اندر نہیں بھی ہے تو وہ سوال ہم نوٹ کر لیں گے اور آئندہ آنے والے پروگرامز کے اندر ریلیونٹ آفیسر کو ساتھ بٹھا کے وہ سوال ہم پوچھ سکتے ہیں K2 ٹیلی ویژن کے اوپر. ابھی ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے. میرا نام ہے کیوان حامد, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عوامی کچہری. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو عوامی کچہری. میرا نام ہے کیوان حامد. وی آر ان کانورسیشن وتھ شہریار عارف خان صاحب, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایسٹ ہیں اسلام آباد کے, اینڈ ان کے اندر بہت کریٹیکل ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں, اسپیشلی کریٹیکل جس کو کہتے ہیں نا ہم باتوں باتوں میں آج کل ویسی گفتگو میں کہہ رہے ہیں جان ہے تو مال ہے. تو ہیلتھ کا جو سیکٹر ہے ان کے پاس ہے, اینڈ ہیلتھ کے سیکٹر کے حوالے سے ہم نے انفراسٹرکچر کی بات کی, فیسلٹیز کی بات کی, ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کی, فیوچر کے جو پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہم نے بات کی کہ 3 ہاسپٹلز بننے کو جا رہے ہیں جو 1-2 سال کے اندر آپ کو تکمیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. مزید فیسلٹیشن ملے گی اسلام آباد کے واسیوں کو, بہت ضروری ہے. BHUs کے حوالے سے ہم نے بھی بات کی. اب ساتھ ساتھ جی اب ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے تو ہیلتھ اسپیسیفک ذرا بیماریوں پہ آ جاتے ہیں. 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. جو ہم سب سے زیادہ سینسٹائز اگر کسی بیماری کے بارے میں وہ کووڈ ہے, اینڈ کووڈ نے بھی اندر اپنی ورائٹیاں اتنی دینی شروع کر دی ہیں کہ all of us sitting inside our homes have become mini doctors as well. ہم ایکسپرٹس بن گئے کہ اس کے لیے یہ لے لو, اس کے لیے وہ لے لو. لیکن سر گراؤنڈ ریالٹی جو ہے جس کے حوالے سے عوام کو ڈیلی بیسس پہ اویئرنیس کی ضرورت اب پڑ رہی ہے, بیکاز ایوری بڈی از آن سوشل میڈیا. ہر روز ایک نیا ویریئنٹ بھی آ جاتا ہے, ہر روز اس ویریئنٹ کے حوالے سے SOPs بھی آ جاتے ہیں, پھر اس کے حوالے سے ہمارا لائف اسٹائل پورا بدل جاتا ہے. اومیکرون کے حوالے سے ریسنٹ جی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایک خدشہ ہے, کراچی میں کیس بھی ایک آ چکا ہے. تو اومیکرون از رائٹ اراؤنڈ دا کارنر, وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار سم تھنگ ہیپننگ. اس حوالے سے واٹ ڈو وی ان اسلام آبادیوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت اس کے آنے سے پہلے پریکاشنری لیول پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, سو دیٹ ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں ایز اے سٹیزنز آف دا سٹی, اینڈ ساتھ ساتھ ایک صحت کا بھی ہمیں وہ ایک خوف جو ہے وہ بھی نہ رہے. دیکھیے جی, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی ویکسینیشن ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ سماجی فاصلے کا خیال رکھیں,
آپ ماسک کا استعمال کریں، یہ تمام چیزیں کریں. اسلام آباد میں جو سب سے اچھی بات ہے جو میں یہاں کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ یہاں کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں ویکسینیشن کروائی ہے. اور اس بہت بڑی تعداد کی وجہ سے اگر میں اس کو فگرز میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے اسلام آباد کی جو 75% آبادی ہے، ایلیجیبل آبادی جو ویکسینیٹ ہو سکتی ہے، وہ انہوں نے ڈبل ڈوزز لگا دی ہیں. اور ہماری 90% جو آبادی ہے اسلام آباد کی، وہ ہے جس نے ایک ڈوز لگا دی اور آنے والے دنوں میں وہ بھی اپنی سیکنڈ ڈوز مکمل کریں گے. یہ اسلام آباد کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کے لوگوں نے ایک ماڈل شہر ہونے کا ثبوت دیا ہے، انہوں نے لیڈ کیا ہے ہیلتھ کو. اور آپ اس وجہ سے یہ دیکھیں کہ ہمارا جو کووڈ کا پازیٹیوٹی ریشو ہے اس وقت وہ 1% سے کم ہے یا لگ بھگ 1% کے قریب ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام آباد کے لوگ سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور اسلام آباد کے لوگ ویکسینیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. کووڈ کے یا اومیکرون کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں، ہمارے جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، اسے ہم نے تھوڑا سا ریوائز کیا ہے. اس میں ہم نے آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی. ہماری صرف یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی گیدرنگز، اپنی تمام کی تمام، آپ کی شاپنگ ہے، آپ کی پبلک لائف ہے، آپ سکولز میں جا رہے ہیں، آپ یہ تمام کام کر رہے ہیں، آپ کریں، لیکن آپ ایلیجیبل ہیں تو ویکسینیٹ ہوں، ماسک کا استعمال کریں اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں. صحیح. سر اومیکرون کے حوالے سے ایک آبویسلی یہ بھی بات پھیلائی جا رہی کہ یہ جو ویریئنٹ ہے اس پہ شاید ہماری جو کرنٹ ویکسینیشن ہے جو ہم نے کرائی ہوئی ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایز افیکٹو ایز اٹ از اگینسٹ آل ادر ویریئنٹس. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں، ہمیں ہمیشہ کسی بھی کوئی رائے بنانے کے لیے ایکسپرٹس اور جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، ان کی رائے کو دیکھنا چاہیے. WHO نے کلیئرلی یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ یہ کسی بھی طرح جو لوگ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ یہ شاید ڈیلٹا سے زیادہ خطرناک چیز ہے یا اس پہ آپ کی ویکسین جو ہے وہ کام نہیں کرے گی، یہ باتیں غلط ہے. جب ایک اتنا بڑا معتبر ادارہ ایک بات کرتا ہے تو ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے. پلس اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے جو کیسز ہیں، ریشو ہے، وہ بہت کم ہے. تو ہم نے لوگوں کو ڈرانا نہیں ہوتا، ہم نے ہمیشہ انہیں امید اچھی دینی ہوتی ہے کیونکہ اسلام آباد کے لوگ سمجھدار ہیں. تو میری یہ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہوگی، آپ ویکسینیشن مکمل کریں. ابھی ہم نے جو لانچ کیا ہوا اپنا پروگرام، اس میں ہم 12 سال سے 18 سال تک کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو بھی ویکسینیٹ کر رہے ہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی پیرنٹس سے اور کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں 12 سے 18 سال تک، تاکہ ہم اس وبا پہ پوری طرح سے قابو پا لیں. سر سوشل میڈیا پہ آبویسلی اب ہر چیز جہاں بھی کوئی پابندی لگائی جاتی ہے، ریسٹرکشن لگائی جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی عوام اس کو ریلیٹ کر لیتی ہے کہ یہ جی کووڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ریسنٹلی ابھی جی ADCG صاحب نے ایک ٹویٹ لگائی تھی کہ کچھ NOCs کینسل کر دیے گئے ہیں سرٹن ڈیٹس دسمبر کے 12، 13، 14 کے اندر. کچھ NOCs جو کچھ ایونٹس تھے ان کو کینسل کر دیا گیا ہے. ان لوگوں نے ازمپشنز بنانی شروع کر دی کہ بھائی اومیکرون آ رہا ہے تو پہلے سے جی اب یہ NOCs کینسل ہوگی، ایونٹس نہیں ہوں گی اور SOPs ٹائٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس میں کافی لوگوں نے یہ ایزیوم کرنا شروع کیا. تو اس میں کیا سچائی تھی؟ یہ NOCs کیوں کینسل ہوئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کووڈ سے کتنا ریلیٹڈ ہے؟ دیکھیے، جو ہمارے NOCs کینسل ہوئے ہیں یہ بیسکلی کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوئے. یہ ہماری جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہے جو کہ جس میں سب فارن منسٹرز اور ڈیلیگیٹس نے ہمارے پاس آنا ہے 17، 18، 19 تاریخ کو، یہ اس حوالے سے قدم لیا گیا ہے کیونکہ اسلام آباد ہمیشہ ویلکم کرتا ہے. ہم نے ہمیشہ جو ہمارے مسلم بردرہڈ ہے، تمام کی تمام اسلامی ممالک سے ہمارے ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں، فارن منسٹرز آ رہے ہیں، تو یہ سب کا سب جو ہم نے سٹیپ ہے اس وجہ سے لیا ہے. اور یہ اسلام آباد کے لوگوں کی طرف سے ایک جسچر ہوگا اپنے لوگوں کو خوش آمدید کرنے کا کہ ہم ہمیشہ فارنرز کو جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ہم انہیں خوش آمدید کرتے ہیں یہاں پہ. اس کا کووڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کلیریفائی کروں گا اس بات کو. چلیں یہ کلیریفیکیشن بھی ہوگی. کالر ہمارے ساتھ، کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، میرا نام شاہین ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی بولیے. میں نے کہنا یہ ہے کہ کمشنر صاحب سے کہ جو ہے آپ نے مطلب اس کے لیے تو بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن ڈینگی کے لیے آپ لوگوں نے کوئی مطلب وہ نہیں کیا ہے. آپ کو چاہیے کہ جو ہے اس کے اسپرے وغیرہ کروائیں تاکہ جو ہے، اور آج کل جو ہے وہ بچے جو ہیں چھوٹے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میں ایسیکس میں رہتی ہوں، میں جس اسٹریٹ میں رہتی ہوں وہاں پہ 3 یا 4 اسکول ہیں، مطلب یہ کہ جو ہے تو اس کے لیے کوئی انتظام ایسا نہیں کیا گیا ہے. اسپرے جو ہے وہ کم سے کم ہفتے 15 دن میں 1-2 دفعے ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ بچے جو ہیں خاص طور سے اس سے متاثر نہ ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مطلب
SOPs پہ کام کروائیں، یا مطلب یہ کہ جو ہے، اور جتنے بھی اسکولس ہیں وہ مطلب گورنمنٹ اسکولس ہیں، آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اسکول میں جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں نا. صحیح، ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک سبجیکٹ کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے. ڈینگی کے حوالے سے سر کرنٹ سیناریو ہے کیا؟ واٹ از دا کرنٹ سچویشن ان اسلام آباد ریگارڈنگ ڈینگی؟ میڈم آپ کے سوال کا شکریہ. ڈینگی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس پچھلے 3-4 دن جو گزر چکے ہیں ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہو رہا، جو اس حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. اب اس میں بہت سے عوامل ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹیمپریچر اپنا رول پلے کرتا ہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ نومبر اور اکتوبر کے مہینے میں ڈینگی کیسز میں اضافہ ہو رہا تھا تو تب ہم نے اسپرے بھی کروائے، ہم نے سروس بھی کیے، ہم نے جہاں پہ مختلف جگہوں پہ جہاں کنجسٹڈ آبادیاں تھیں وہاں پہ ہم نے اسپرے کا کام کیا، فوگنگ کی، جو کچھ ہم کر سکتے تھے. ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہیلتھ پروٹوکولز میں کام کرتے ہیں، تو جب آپ ہیلتھ پروٹوکولز کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ ہر جگہ پہ بغیر سمجھ بوجھ کے اسپرے نہیں کرتے. آپ اسپرے ان ایریاز میں کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو ان کی بریڈنگ پوائنٹ، ان کی افزائش کے پوائنٹس ملتے ہیں. تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ڈینگی کے کیسز نہیں آ رہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی، آپ کے ایریا بھی میں نے نوٹ کر لیا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی بھی اس حوالے سے کیس رپورٹ ہوتا ہے، اور کیس سے بھی پہلے اگر ہمارے پاس کوئی ان کے بریڈنگ پوائنٹس رپورٹ ہوتے ہیں تو ہم اس پہ فوری طور پہ ایکشن لے لیتے ہیں. اور ڈینگی کے حوالے سے اس وقت اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے پاس کیسز نہیں آ رہے اور 0 کیس رپورٹ ہو رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں انہوں نے جو دوسری بات کی ہے مور آن اے سوشل لیول، پیرنٹس کی اویئرنیس کے بارے سے بات کی ہے کہ پیرنٹس اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، ان سے SOPs کی سمجھ نہیں آتی، وہ فالو بھی نہیں کر پاتے. سو کچھ ایسا آپ لوگ پلان کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے اندر کہ اویئرنیس کیمپینس ہوں، اویئرنیس وزٹس ہوں اینڈ اسکولز میں ہوں، سو دیٹ دا چلڈرن آر سینسٹائز ایز ویل، ان کے پیرنٹس کو بھی سمجھایا جائے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرنی ہے، تاکہ جب اویئرنیس ہوگی تو پریکاشن بھی ایزی ہوگی، پریکاشن ہوگی تو جو سینسیشنلزم ایک ایسی بیماری کے حوالے سے اب جیسے ابھی کال آئی ہے پھیلائی گئی ہے جو ابھی الحمدللہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے سچ، تو وہ سینسیشنلزم بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی، اینڈ دے ول بی فوکسنگ آن واٹس مور امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. دیکھیں، اس سلسلے میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں. ابھی ریسنٹلی 15 نومبر سے ہم نے میزلس اور روبیلا کیمپین سٹارٹ کی تھی، جس میں آپ جسے سمجھ لیں آسان الفاظ میں کہ بڑا خسرہ اور چھوٹے خسرے کے حوالے سے ہم نے بچوں کی جو ویکسینیشن کا کام ہم نے سٹارٹ کیا تھا. اس میں جو سب سے زبردست بات اسلام آباد کی سامنے آئی وہ یہ کہ جب ہم نے ڈور ناکنگ کر کے پیرنٹس کو یہ اویئرنیس دی، اسکولس میں سیمینار کیے، تو اسلام آباد میں اس پوری کیمپین میں 7 لاکھ سے زیادہ بچے ہم نے 15 سال 9 ماہ سے 15 سال اس کی عمر تھی، تو ہم نے 7 لاکھ سے زیادہ بچے اس میں ویکسینیٹ کر دیے. تو میں تو اس چیز پہ اسلام آباد کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جب ہم نے اسلام آباد کے لوگوں سے بات چیت کی، یہاں کے لوگوں کو ہم نے کنونس کیا، تو وہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروائی میزلز اور روبیلا کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اویئرنیس پہ مزید کام کریں گے، لیکن مجھے پوری طرح ٹرسٹ ہے اسلام آباد کے لوگوں پہ کہ جب بھی ہم اویئرنیس کے حوالے سے یا ہیلتھ کے حوالے سے کوئی بھی انیشیٹو سامنے لے کے آتے ہیں، لوگ اسے ویلکم کرتے ہیں اور اسے باقیوں تک بھی پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کالر جی ہمارے پاس. السلام علیکم. کالر ڈراپ ہو گیا، دوبارہ کال کر سکتے ہیں جی 05141023357 کے اوپر، یا پھر اگر کال نہیں مل رہی تو 0335488434 ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں. ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کے حوالے سے ہم بات تو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اگر آپ کال کر کے ایشو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم پھر بھی بات کر سکتے ہیں. ذرا آگے بڑھتے ہیں سر، آ جاتے ہیں وائلڈ لائف کی طرف. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ وائلڈ لائف ان آر سٹی اسلام آباد، تو اس کے ساتھ ساتھ فارسٹیشن ڈیفارسٹیشن کی بھی بات آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سیوک سروس ہے، جو ایک سیوک رسپانسبلٹی ہے آپ کی عوام کی، وہ بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے، کچرا پھیلانے کی بھی بات آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں سم ہاؤ دی ادر وائلڈ لائف سے ریلیٹڈ ہے. ماشاء اللہ وی آر بلیسڈ ود اے سٹی جہاں ٹریلز ایگزسٹ کرتے ہیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت انکریج کی جاتی ہیں. ہمارا موسم بھی ایسا ہے، آلدو ویسے آہستہ آہستہ بدتر ہو ہی رہا ہے ہمارا موسم، وہ بھی ہماری اپنی غلطی ہے بیکاز آف سو مینی کارز آؤٹ آن دا روڈ، اینڈ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کی طرف، ایک ایسے ادارے کی طرف جس کو ہم بچپن میں تو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کنٹروورشل ہو گیا، جو ایک اسلام آباد زو ہے. اینڈ دس یوز ٹو بی این ایجوکیشنل ٹرپ، دس یوز ٹو بی اے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں آ جاتا تھا، اور بہت زیادہ پرائڈ لیتے تھے ہم اس چیز کے اندر، اسلام آباد زو کے اندر. ریسنٹ ٹائمس کے اندر اٹس بین اے ریڈنڈنٹ کموڈٹی.
کیا پلانز ہیں اسلام آباد زو کے حوالے سے تاکہ یہ کنٹروورسی بھی ختم ہو اور ایک سم تھنگ ایک ایسا ادارہ بن جائے جس کے اندر وی اسٹارٹ میکنگ اٹ ایکٹیو اگین؟ دیکھیں اسلام آباد زو کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے ہم نے کورٹ آرڈرز پہ ان کو کمپلائی کیا. سر سوری میں بات آپ کی کاٹوں گا, اس پہ جواب I'm sure ذرا طویل ہے, تو ایک کالر پہلے لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ سید فیصل عباس بات کر رہا ہوں سیوان. پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گا, بہت اچھا پروگرام رکھا ہے آپ نے اسلام آباد. بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی. اور ڈی سی صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ٹائم دیتے ہیں آڈینس کو, اس طرح سے اسلام آباد کے لوگوں کو مسائل سنتے ہیں آ کے. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ سر کورونا کے بیچ میں, کیونکہ اب جیسے اومنی کورونا آیا, اب اس طرح سے مزید پابندیاں ہوں کچھ بھی لیٹس سپوز فیوچر میں, تو اس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ سر جب آپ لوگوں کا آتے ہیں پرائس میجسٹریٹس وغیرہ مارکیٹیں وغیرہ بند کروانے اور فائنس ہوتے ہیں ان کے اوپر, تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کا میکینزم ایسا نہیں ہونا چاہیے سر کہ آن لائن سسٹم ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی آپ شاپ کیپرز کو اگر فائن کرتے ہیں تو وہ آن لائن ہو آپ لوگوں کا, اور ڈائریکٹ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جائیں, بجائے اس کی کہ ایک سلپ کاٹ کے دے دی جاتی ہے جس کی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں وہ پیمنٹ وہاں جمع بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور سیکنڈلی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام آباد کے بیچ میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناجائز تجاوزات بہت زیادہ ہے. ایون دیٹ آپ لوکل مارکیٹس میں سیکٹرس میں دیکھ لیں, روڈ کے اوپر دیکھ لیں, ایسے لگتا ہے کہ ہر جگہ جیسے کوئی پنڈی کا راجہ بازار بنا ہوا ہے. اب اسلام آباد اپنے اس طرح سے ایکچوئل اس میں نہیں ہے. تو سر تھوڑا سا پلیز کائنڈلی اس چیزوں کو. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. دو ایشوز آپ نے ہائی لائٹ کیے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس سسٹم کو بھی اگر ڈیجیٹائز کر دیا جائے, آن لائن لے آئے کہ جہاں فائنز ہیں کلیکٹ کرنے کا طریقہ, تو یہ کتنا ڈویبل ہے؟ دیکھیے پہلے ابھی جو سسٹم ہے اس وقت اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب فائن کیا جاتا ہے تو اس کی جو ایک سلپ ہے وہ گورنمنٹ جب ٹریجری میں جمع ہو جاتی ہے اور ایک ہم اس شخص کو دے دیتے ہیں جس سے فائن کیا جاتا ہے, تو اس کا پھر وہ محکمہ خود آڈٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو AGPR آفس ہے یا ہمارے جو اکاؤنٹس کا محکمہ ہے وہ اس کو دوبارہ سے ری آڈٹ اس کا کرتا ہے. تو سرکار میں تو ایک پورا آڈٹ کے ذریعے یہ سب کام ہوتا ہے, کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, اس میں بلکہ ٹاک آف دا ورلڈ میں کہوں گا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی تجویز ہے, اس کو ہم اپنے لیول پہ دیکھ لیتے ہیں اور ہم اس حوالے سے کوئی نہ کوئی میکینزم بنانے پہ کام کر لیں گے. بہت اچھی تجویز ہے, اس کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ ڈیجیٹلی بھی فیسلٹی ہونی چاہیے, جو اس کو مینولی جمع کروانا چاہے اور اگر کوئی ڈیجیٹلی کروانا چاہتا ہے وہ کروائے. تجاوزات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تجاوزات کے بہت سے پہلو ہیں اور اس کی ہر طرح سے ہم مذمت کرتے ہیں, اس پہ ایکشن لیتے رہتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں اس کے تھرو ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں کہ کب کہاں پہ ہم نے کیا کارروائی کی ہے. اب تجاوزات کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو ہم اس کے لیے صرف اور صرف کارروائیاں کرنا اس کا حل نہیں ہے. اس کا ایک حل ہے کہ جو ہمارے پراپرٹی ویریفیکیشن سسٹم ہے اس کو مؤثر بنایا جائے, لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ وہ کسی بھی طرح انکروچمنٹ یا انلیگیلٹیز کی طرف نہ آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شہر ہیں, جو ہمارے آپ کہیں کہ آپ جب سیکٹر سے نکل کے رورل ایریاز کی طرف جاتے ہیں تو اس کی پراپر پلاننگ کی جائے. تو ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. تو اس میں آپ لوگوں کا بھی ایک رول جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انکروچمنٹ کی جو ٹینڈنسی ہے اس کو رپورٹ کریں اور اس کو ڈسکریج کریں. ہمارے لیول پہ جب بھی ہمیں رپورٹ ہوتا ہے, ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز, ہمارے میجسٹریٹس اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس کے اوپر پراپر طریقے سے کارروائی کی جائے. صحیح. وی ہیو انادر کالر جی, کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں جی امتیاز علی بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی امتیاز صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی شہریار عارف خان صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کل آپ سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی آپ کے آفس میں, تو یہ آپ سے ذرا DHO اور پیرا جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کے درمیان جو لیک آف کوآرڈینیشن ہے اس کے بارے میں آپ سے سر ذرا بات کرنی تھی. کہ منڈے کو مجھے کال آئی, کیونکہ میں ایک اسکول رن کر رہا ہوں, بلکہ 2 اسکول چلا رہا ہوں, تو مجھے کال آئی وہاں سے کہ جی منڈے کو آپ کے پاس DHO کی طرف سے ٹیم آئے گی, کیونکہ ایک ڈوز ہو چکا, 28 ڈیز سے زیادہ ٹائم ہو گیا, تو ٹیم منڈے کو نہیں آئی. اگلے دن تو مجھے پیرا کی طرف سے کال آ گئی کہ یہ آج آپ کے پاس ٹیم آئے گی. میں نے بچوں کو, کیونکہ میرے اسکول میں دسمبر ایگزامس چل رہے ہیں, لیکن بچوں کو میں نے تقریباً 11:30 بجے پیپر ختم ہو جاتے, میں نے 12:30 تک ان کو باؤنڈ رکھا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ٹیم نہیں آئی. تو سر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ DHO اور پیرا کے درمیان جو ہے یہ کوآرڈینیشن کو ذرا آپ کائنڈلی
करें कि इनके आपस में कोऑर्डिनेशन हो। थैंक यू सर वेरी ठीक है मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी इन्होंने जो कंप्लेंट जी, इस सिलसिले में हमने कल ही आपके इल्म में होगा एक मीटिंग कर ली है और इसका जो हमने मैकेनिज़्म है वो बना दिया है। अब आपको आपके हम डिटेल्स मज़ीद भी ले लेते हैं, आपको ऑफलाइन भी डिटेल्स हम ले लेते हैं। इसमें आपकी जो दिन भी आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी बताएगी या जो दिन आप हमें ख़ुद बताएंगे कि आपके बच्चे वहाँ अवेलेबल हैं, हमारी टीम्स वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए पहुँच जाएंगी। मैं इसको रवैये को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ख़ुद बच्चों को इतना प्रोएक्टिवली आप बच्चों को वैक्सीनेट करवाना चाह रहे हैं कोविड के ख़िलाफ़। तो अब आप जो दिन हमें सूटेबल दिन अगले हफ्ते में बताएंगे इस कमिंग वीक में, आपको उसी दिन हमारी टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी और आपको ये कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ेंगे। बल्कि मैं तमाम स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो अपना प्लान जो भी उनको टेंटेटिवली जो चीज़ सूट करती है वो DHO ऑफिस या जो उनकी हेल्थ रेगुलेट जो एजुकेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा है उसके साथ वो अपनी तफसीलात शेयर कर दें। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया इस हवाले से, उसमें जो आपकी कन्वीनियंस का दिन होगा, आपकी आसानी का दिन होगा, उसमें हमारी हेल्थ टीम्स वहाँ पे पहुँचकर बच्चों को वैक्सीनेट कर देंगी। नहीं, दैट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिम एज अ सिटीजन एज वेल कि वो खुद इस चीज़ के अंदर बढ़ चढ़ के ऐसी बात कर रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी का उन्होंने मुजाहरा किया। सारे अगर ऐसा करना शुरू कर दे तो आई थिंक हम काफ़ी ज़्यादा ख़तरों से बच ही जाएंगे। सर मज़ीद सेंसिटाइज करने के लिए, मज़ीद ज़रा इस बात की गहराई का एक उनको अंदाज़ा दिलाने के लिए, बाकी सारे मुल्क में भी जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, वैक्सीनेशन अगर नहीं करवाएंगे तो कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं नहीं मिलेंगी, सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़ राइट नाउ। क्योंकि वो जो फैसिलिटीज़ जब कम होती हैं तब हमें ज़्यादा एक जिसको कहते हैं ना आम अल्फाज में कि भाई हमें फिर मौत पड़ती है कि चलें अब तो करानी पड़ेगी क्योंकि हमें सर्विसेज नहीं मिलेंगी, फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो एनीबडी हु इज़ नॉट वैक्सीनेटेड वो किन किन सर्विसेज से महरूम हो सकता है? देखिए, इस सिलसिले में जो डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद है उन्होंने कल ही एक नोटिफिकेशन या एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें आप जब अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अगर आपने वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। आपने बहुत से दफातर में देखा होगा कि उन्होंने लिखा है कि दाखिला ममनू है, आपको वो सर्विसेज नहीं मिल सकती। हमने होटल्स और रेस्टोरेंट्स के ऊपर ये पाबंदी लगाई है कि आप लोगों के वैक्सीनेशन कार्ड्स चेक करें। ज़ाहिर है कुछ लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ भी होते हैं, हम समझ सकते हैं, जिसमें आपको वैक्सीनेशन से एग्जम्पशन होती है, आप उस एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं या आपकी हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं। उन चीज़ों को छोड़ के हमने हमारे जो शॉपिंग मॉल्स हैं, हमारे जो होटल्स हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स हैं और हमारी सरकार की जो बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, वो इस वक्त हमने इवन आपका जो ट्रैवलिंग है, आपका शहर के अंदर या एक शहर से दूसरे शहर में जो ट्रैवलिंग है, उस तमाम में हम आपकी वैक्सीनेशन को चेक करते हैं। और आप इस पीरियड को समझें कि हमें आपकी जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं तो बेसिकली सरकार आपको ये मैसेज दे रहा है कि हमें आपकी फ़िक्र है, यानी हम आपकी कदर करते हैं, हमें आपके हेल्थ की फ़िक्र है, आपकी लाइफ की फ़िक्र है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश होगी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप लोग बराए करम वैक्सीनेट हों ताकि आप ना सिर्फ ये फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकें बल्कि ज़िंदगी इंजॉय कर सकें। ठीक, एक और कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि हमारा राब्ता ज़रा स्मूथली हो सके, वरना डिले आएगा आवाज़ में। कॉल कट गई है, टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर दिया करें जी, क्योंकि डिले आता है, फिर हम आराम से बात नहीं कर सकते लाइव प्रोग्राम के अंदर। कॉमन SOP है जी हमारा भी टीवी के ऊपर, इसको भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, ये आपने वैक्सीनेशन के हवाले से बता दिया, इसके हवाले से मज़ीद सेंसिटाइज भी कर दिया। ओमिक्रॉन इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल जी, अब इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर। ऑब्वियसली हम उम्मीद तो यही रखेंगे कि यहाँ तक उसका इतना इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन प्रिकॉशन लेना उतना ही ज़रूरी है ताकि वो इफ़ेक्ट हमें लॉकडाउन की तरफ ना लेके जाए। क्योंकि लॉकडाउन है, फिर इकॉनमी इफ़ेक्ट होएगी, फिर हमारा घर का चूल्हा है वो भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट होएगा। सो दैट इज़ वाई अपनी जान के लिए भी और आम जो आपकी एक ज़िंदगी चल रही है उस पर भी अगर इसका नेगेटिव इफेक्ट ना आए तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, इस्लामाबाद ज़ू की हवाले से आप बात कर रहे थे, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन? देखिए जी, हमने जो इस वक्त इस्लामाबाद ज़ू है, जो इस्लामाबाद के लोगों का एक सबसे एक फेवरेट स्पॉट था, जो कि हमें उसको क्लोज डाउन करना पड़ा और ज़ाहिर है कि हमने
اینیملز جو ہیں, جو جانور ہیں, ان کے حقوق کو, ان کے رائٹس کو, ان کی سروسز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اس وقت جو اسلام آباد زو ہے اس کو بیسکلی ایک وائلڈ لائف سینٹر میں ہم تبدیل کر رہے ہیں. وائلڈ لائف سینٹر سے یہ مراد ہے کہ یہاں پہ ہم جانور نہیں رکھیں گے, لیکن آپ لوگ جب یہاں پہ تشریف لائیں گے تو یہاں پہ ہمارا وائلڈ لائف جو ہمارا بورڈ ہے, اس کے جو ہمارے وائلڈ لائف گارڈز ہیں, جو ہمارا سٹاف ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, وہ آپ کو جو یہاں کی انڈیجینس جو نیٹو سپیسیز ہیں, آپ کا جو مارگلا ہے, یہ برڈز اور اینیملز کی اس میں ہزاروں قسم کی, سینکڑوں قسم کی سپیسیز اس میں ہیں. تو ہم جو ہے آپ کو ایک ورچوئل ٹور دیں گے یہاں پہ, جس میں بڑی بڑی سکرینز ہوں گی, جس کے اوپر یہاں پہ کیا کیا جانور ہیں, یہاں پہ کیا کیا پرندے پائے جاتے ہیں, آپ کس طرح سے ان کا خیال رکھ سکتے ہیں, آپ کس طرح سے ان کو جو ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ نیچر کو آبزرو کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے وائلڈ لائف سینٹر کے اندر جو ہمارے مارگلا ہلز ہیں, جو ہمارے مارگلا کے پہاڑ ہیں, یہاں پہ اگر کوئی بھی ایسا جانور ہے جس کو ہم نے سیو کیا ہو, جو نیچے آ گیا ہو, کوئی پرابلم میں ہو, کسی ایشو میں ہو, جیسے لیپرڈ ہمارا یہاں کا ایک لوکل جانور ہے, تو ہم بھی ان کو اس ریزرو میں رکھیں گے. تو اب ہم اس کو زو کی طرح نہیں رکھیں گے. ہمارا مقصد ہوگا کہ وہاں پہ لوگوں کو ایک معلوماتی دورہ دیا جائے, ایک معلوماتی وزٹ کریں, اور وہاں پہ جو ہماری نیٹو سپیسیز ہیں پلانٹس کے حوالے سے اور جانوروں کے حوالے سے, اس کو لوگ وہاں پہ آ کے اس کا ایک ویژول ٹور کریں. سر اگر ماضی میں دیکھا جائے تو اسلام آباد زو کی جو کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے کافی کرٹیسزم اس پہ آ رہا تھا کہ دا رائٹ پیپل ور ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دیز اینیملز, اینڈ کافی نگلیکٹڈ تھے یہ سارے اینیملز, ان کی خوراک, ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے جو لوگ وہاں پہ اسائن تھے ان کو ایز سچ دے ڈنٹ ہیو دی ایجوکیشن ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف اے پرٹیکولر اینیمل. تو جب یہ اس وائلڈ لائف سینٹر کی آپ بات کریں, اس کے اندر جو لوگ تعینات کیے جائیں گے وہ کہاں سے ہوں گے, ان کی ایجوکیشن, آر دے گوئنگ ٹو بی اسپیشلائزڈ پیپل, یا پھر بعد میں جا کے وہی نیگلیجنس ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس چیز کے اندر؟ دیکھیں, ایک وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اسلام آباد میں کام کر رہا ہے. اس بورڈ میں جو پاکستان کے لیڈنگ انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. وائلڈ لائف کے اوپر جن لوگوں نے اپنی عمریں گزار دی, جن کا تجربہ بہت زیادہ ہے, وہ اس بورڈ کو لیڈ کرتے ہیں, وہ اس بورڈ میں ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. اب اس بورڈ کے بعد ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی ہم وائلڈ لائف گارڈز کے طور پہ ریکروٹ کرتے ہیں وہ پراپرلی کوالیفائڈ ہوں. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت بھی جو لوگ وائلڈ لائف, آپ جب ہائکنگ ٹریل پہ جاتے ہیں, آپ نے وہاں ہمارا سٹاف دیکھا ہوگا, یہ وہ لوگ ہیں جو ویل ٹرینڈ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہائکنگ ٹریلز کو بھی صاف رکھتے ہیں, وہاں سے جو کوڑا کرکٹ جس کو ظاہر ہے جس کی مذمت کی جائے لیکن اس کو بھی وہاں سے ریموو کرتے ہیں. آپ کی وائلڈ لائف میں اگر کوئی جانور, کوئی زخمی مل جائے اس کو سیف بھی کرتے ہیں, لوگوں کی پروٹیکشن کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہوں گے ہمارے along with the new recruitments جو ہم کریں گے, جو اس چیز کو انشور کریں گے کہ آپ کی وائلڈ لائف جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں رہے. صحیح. اس وقت یہ ایک بریک کا وقت ہے عوامی کچہری کے اندر. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک, اینڈ آپ لوگوں سے پھر کالز بھی لیں گے اور آپ کے میسیجز بھی پڑھیں گے براہ راست پروگرام کے اندر. ویلکم بیک ٹو عوامی کچہری. میرا نام ہے کیوان احمد. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروگرام کے اندر شہریار عارف خان صاحب جو ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایسٹ, اینڈ ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات کی ہے, وائلڈ لائف کے حوالے سے بھی بات کی ہے. وائلڈ لائف کے حوالے سے بریک کے دوران کافی انٹرسٹنگ فیکٹس شیئر کیے ہیں جی شہریار صاحب نے میرے ساتھ, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, بلیو پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ صاحب کا بہت اچھا کام ہے سر کا. میری آج ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی G10 میں, یہ کیئر سینٹر ہے وہاں پہ تھے صحیح ڈاکٹر کے ساتھ. اپنا نام بتا دیجیے. وہ سہیب نام ہے میرا. جی جی. اور سپرے وغیرہ بھی انہوں نے کیے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا کام ہے ان کا. میں نے کہا چلیں میں ان سے بات کر لوں. صحیح ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ ان کو براہ راست ڈائریکٹلی؟ نہیں, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شعیب بھائی.
اینڈ کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جی, کال کر کے انہیں صرف تعریف کرنی تھی آپ کی. دیٹ از اے ریئر تھنگ ہیپننگ آن ٹیلی ویژن دیز ڈیز کہ ہر کسی نے اگر کال بھی کرنی ہے یا پھر ٹیلی ویژن پہ آواز بھی اٹھانی ہے تو تنقید کرنی ہے اور شکایت ہی کرنی ہے. انہوں نے صرف آپ کے کام کو سراہنے کے لیے کال کی ہے سر. واٹ ایور یو ڈوئنگ ہی ہیز اپریشیٹڈ ایوری تھنگ. تو بہت بہت شکریہ سہیب بھائی کال کرنے کے لیے. سر وائلڈ لائف کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, اب ریسنٹ جو مرگلا ہلس کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے, کافی تفریح ہے, اٹس ایک ہماری ریکریشنل ایک چیز بھی ہے. وی ہارڈلی ہیو تھنگس ٹو ڈو ان اسلام آباد اینی مور. تو یا پھر ہم ٹریلس پہ جاتے ہیں یا پھر لیک ویو والی سائڈ پہ جاتے ہیں یا پھر پارکس ماشاء اللہ ہمارے بہت اب اچھے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ مرگلا ہلس پہ جاتے ہوئے کون سی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے بیفور گوئنگ ان ٹو دوز ہلس؟ دیکھیں, جو ہمارے ٹریل ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں کے لیے ایک جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آپ کے ہیلتھ کے لیے بھی اچھا اور ایک آپ کے مینٹل پیس کے لیے بھی, وہ اسلام آباد کے ہائکنگ ٹریلز ہیں. اور اس حوالے سے جو ہماری گزارش ہے آپ لوگوں سے وہ یہ کہ آپ بھرپور طریقے سے نیچر کو آبزرو کریں, اپنی لائف کو فیملیز کے ساتھ انجوائے کریں, لیکن وہاں پہ جو کوڑا کرکٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی کچرا جو ہے وہ نہ پھینکا جائے. اس میں ہمارے فارسٹ گارڈ بھی اس پہ کام کرتے ہیں, لیکن ہم نے ایک مہم بھی سٹارٹ کی, میرا کچرا میری ذمہ داری. لیکن میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس جگہ کو صاف ستھرا رکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگ وہاں پہ کھانے پکانے کی چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی آگ نہ لگ جائے, اور جنگل میں جو آگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے, جو ماحول ہے, اس کی خراب ہونے کا یا آلودگی کا باعث بنتی ہے. اور جو یہاں پہ بے شمار آپ کے نیچرل جو ہیبیٹیٹ ہے, جو آپ کے پلانٹس ہیں, جو آپ کے اینیمل ہیں, ان کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ مارگلا ہلس میں جاتے ہیں, جب آپ ہائکنگ ٹریل پہ جاتے ہیں, تو آپ بیسکلی ان جانوروں اور ان پرندوں کے ہیبیٹیٹ میں, ان کے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں یا ان کی سراؤنڈنگز میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ آپ نے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی جو ماحول کو نقصان پہنچائے. اس لیے ہم اپنی اویئرنیس کیمپینز بھی جاری رکھتے ہیں, اور ہم ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں, ضرور جائیں, لیکن ان پروٹوکولز کا خیال رکھیں. سر اس میں اگر چند پاپولر جانوروں کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ ایکسیسیبل ویزیبل وہ روڈ انٹر کرتے ساتھ چوکی کو کراس کرنے کے بعد آ جاتے ہیں دا منکیز, who are waiting on side of the road کہ بھئی آپ رکیں گے ہی رکیں گے. اینڈ since they are so cute and attractive, تو بچوں کے لیے بھی ایک بڑی ایک انڈرسٹوڈ سی ایکٹیویٹی کہ فیڈ دا منکیز. تو اس حوالے سے ایکچوئل پروٹوکول کیا ہونا چاہیے؟ از فیڈنگ دا منکیز انکریجڈ اور ناٹ؟ اور اگر آپ فیڈ کرتے ہیں تو اس کی ریپریکاشنز کیا ہوتی ہیں؟ تو منکیز کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے ہم نے اب اس کے بعد؟ دیکھیے, آئی ایم گلیڈ آپ نے یہ سوال ریز کیا, کیونکہ ایک لوگوں کے اندر مس کنسیپشن ہے. ظاہر ہے ایک سب سے بڑی اٹریکشن مارگلا میں ہمارے سامنے یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جب آپ منکیز ہے, بندر, آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو بچے اس کو کچھ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ان کے کسی بھی طرح حق میں نہیں ہے. آپ نے جانوروں کو جو ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اس کے اندر ہی رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ ان کو فیڈ کر رہے ہیں, اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی باقی خوراک کو چھوڑ کے ان ایریاز میں آنے لگ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو فیڈ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ ایب نارمل بیہیویئر دیکھتے ہیں. ہمارے لیے ابھی کچھ کیسز منکی بائٹس کے بھی ہمارے سامنے آئے, جس میں کچھ جانوروں کو جب ایک عادت ہو جاتی ہے کہ انہیں ایک جگہ سے خوراک ملتی ہے تو وہاں پہ وہ ہمیشہ جمع رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں. بائٹس کے بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. اس سے ہمیں ایک انیشیٹو بھی لینا چاہ رہے ہیں. وہ ہم یہ لینا چاہ رہے ہیں کہ مارگلا ہلس کے وہ ایریاز جہاں سے منکیز آپ کے شہری ایریاز میں یا سیکٹرز میں داخل ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم فینسنگ کر رہے ہیں. وہ جو فینس ہوتا ہے وہ ایک الیکٹرک فینس ہوتا ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہوتا ہے, جس میں 5-6 وولٹ کا کرنٹ ہوتا ہے. اس کرنٹ کو کوئی خدا نہ خواستہ وہ کوئی آپ کا 220 وولٹ کا کرنٹ نہیں ہوتا, وہ 5-6-8 وولٹ کا ایک کرنٹ ہوتا ہے, جو اگر جانور اس سائڈ پہ آتا ہے تو اس کو ایک ہلکا سا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ میرا نو گو ایریا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے ایریا میں ہی رہتا ہے. تو ہم وہ فینسنگ کے بھی پلان کر رہے ہیں ہم. لیکن آپ لوگوں سے میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جانور اسی طرح اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں رہیں تو برائے کرم ان کو فیڈ کچھ بھی مت کریں. یہ قانوناً بھی اس کی ممانعت ہے, اور یہ آپ کے انوائرمنٹ پہ اور آپ کے لیے نیگیٹو کانسیکوینسز لے کے آتا ہے. سر اس کے حوالے سے وہاں پہ کوئی موجودہ سائنیج لگانا شروع ہوگی کہ بھئی آپ نے بندروں کو فیڈ نہیں کرنا, اس حوالے سے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں جو ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں انہوں نے سیکشن 144 جو ہے وہ لگا رہے ہیں, جس میں آپ
آپ کے اوپر قانونی طور پہ بھی یہ پابندی ہو جائے گی کہ آپ بندروں کو فیڈ نہ کریں، اور اگر آپ فیڈ کر رہے ہیں تو وہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہوگی جس کی پینلٹی ہے، وہ اس کی ایک آپ کے اوپر فائن ہو سکتا ہے اس سلسلے میں، اور آپ کو وارننگ دی جائے گی، اور اگر آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس سے زیادہ تادیبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا اسلام آباد کے لوگوں کا جو ایکسپیرینس ہے وڈ سے کہ آپ کو ہم کوئی بھی بات سمجھاتے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں، تو ہماری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ جانوروں کو فیڈ نہ کریں، اس انوائرمنٹ میں جائیں، اس نیچرل ہیبیٹیٹ میں جائیں، ہمارے ٹریلز پہ جائیں اور نیچر کو، لائف کو انجوائے کریں۔ ٹھیک، ایک اور کالر جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ میں جناب بشیر بول رہا ہوں جی واقعات سے۔ جی جناب تو بولیے۔ پروگرام لگا ہوا ہے آپ کا وہ کیمن راجہ صاحب والا۔ جی جی میں بول رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں ہولڈ پر جی جی آپ کی آواز جا رہی ہے آن ایئر ٹی وی پہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں 80 سال کا بوڑھا بول رہا ہوں جی، زندگی میں پہلی بار آپ لوگوں سے رابطہ کر رہا ہوں، یہ جو آپ باتیں سننے والے لوگ ہیں، 80 سال عمر ہے میری۔ تو میں گزارش یہ کروں کہ پتہ چلا ہے کہ فرعون کو مچھر نے مار دیا تھا، مدتیں ہو گئی ہیں، اور میں کینیڈا کا سٹیزن ہوں، میں نے کوئی وہاں مچھر اور مکھی بھی نہیں دیکھا، لیکن معذرت کے ساتھ 80 سال عمر ہو گیا، میں نے کسی ڈاکٹر کو نہیں سنا کہ مچھر کو مارنے کا بندوبست کرے۔ ایٹم بم تو بنا دیا ہم نے، ہے جی، تو آپ نے مچھر مارنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماہرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اس کا جواب دے، میں سن رہا ہوں جی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ ایجوکیشنل سی اوبویسلی ایک آپ اس پہ کیا پیغام دیں؟ مچھر مارنے کا کوئی طریقہ ابھی تک کیوں نہیں ایجاد ہوا؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو ایک وہ اس کی امپلیکیشن ہے کہ کینیڈا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ظاہر ہے مسکیٹو بریڈنگ کو اتنا فیور نہیں کرتا، ایک بڑا لو ٹیمپریچر ہے، اور جو ٹراپیکل کنٹریز ہیں یا جن کنٹریز میں ٹیمپریچر اس رینج میں ہے جس رینج میں پاکستان کا ٹیمپریچر ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ان تمام ممالک میں یہ پرابلم ہے، اور ظاہر ہے اس میں دنیا میں اس میں سائنٹیفکلی بہت سے اس کے سلوشنز بھی جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے سامنے آئے ہیں، اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کام ہو رہا ہے، لیکن شاید مزید کام کی گنجائش ہو، جیسے انہوں نے اپنے تجربے کی بیس پہ انڈیکیٹ کیا۔ اوبویسلی قوم زیادہ سینسٹائز ہوئی ہوئی ہے چند بیماریوں کی وجہ سے، ڈینگی ایک چیز ہے، کووڈ ہے، تو اوبویسلی اس کے حوالے سے ہر کسی کا اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے۔ لیکن بشیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کی اینڈ پروگرام کا حصہ بنے، اینڈ ہمارے لیے اوبویسلی ایک آنر ہے کہ آپ نے پروگرام کے اندر کال کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہمارے پاس پروگرام میں وقت ختم ہو گیا جی۔ شہریار عارف خان صاحب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایسٹ، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو اوور آن دا پروگرام۔ آپ نے بہت پروفیشنلزم کے ساتھ اور کامنس کے ساتھ سارے سوالوں کے جواب بھی دیے، اس کے اندر اویئرنیس بھی تھی، کچھ گلے شکوے تھے ان کا بھی آپ نے جواب دیا۔ جاتے جاتے آج کی جو عوام ہے اسلام آباد کی، اس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جس کے حوالے سے ان کو خود بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا کام بھی آسان ہو؟ دیکھیے جی، میں تو ویکسینیشن کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آپ ویکسینیشن اپنے بچوں کی جلد سے جلد کروائیں کووڈ کے خلاف، تاکہ ہم اسے شکست دے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وائلڈ لائف جو ہے اس کے اوپر بھی میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اس کی پروٹیکشن کا خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا آخری میسیج آپ تمام لوگوں کے لیے ہوگا وہ یہ کہ آپ جو ہے کلینلینس، جو صفائی ستھرائی ہے، اس کے حوالے سے بیسک پروٹوکولز کا ضرور خیال رکھیں۔ کوڑا کرکٹ جو ہے اس سے آپ نے نہ صرف اپنے گھروں کو صاف رکھنا ہے بلکہ اپنی پوری انوائرمنٹ کو بچانا ہے۔ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، پروگرام دیکھنے کے لیے۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے اندر اگلے ہفتے ملاقات ہوئے گی۔ ہم اسلام آباد کی ہی بات کریں گے، ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کریں گے، اور آپ لوگوں کے سوال جواب بھی اس پروگرام کے اندر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کیوان حامد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و پاکستان زندہ باد۔